सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस में 3 सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतजार कर रहा है कि गवर्नर साहब तारीख का ऐलान करें और गवर्नर साहब अपने आप को बरी जमा करा दें। अगर इलेक्शन करा दिए जाते हैं तो क्या तहरीक इंसाफ इसके नताइज को मिनोअन तस्लीम कर लेगी? तहरीक इंसाफ कुछ कह रही है, हुक्मरान इत्तेहाद की कुछ नीयत है, इलेक्शन कमीशन कुछ और कर रहा है। आइन ये बात कहता है कि जब गवर्नर असेंबली की बर्खास्तगी पर दस्तखत करते हैं तो उस दस्तखत के साथ ही वो पाबंद होते हैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे मुआवनीन हैं मेरे साथ सोशल मीडिया में अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज हम बहुत अहम एक मौजू है जिसको लेकर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो मौजू ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 रुकनी लार्जर बेंच के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल की सरबराही में एक अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की है। और वो अज़ खुद नोटिस केस है पाकिस्तान में इलेक्शंस इंतखाबात के हवाले से। आप सब जानते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व की जा चुकी हैं। वो कैसे डिज़ोल्व हुई हैं, उनके पीछे क्या मकासद हैं, उसमें क्या दुरुस्त है और क्या गलत है, इससे हटकर ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई। एक 14 जनवरी को हुई और एक 17 जनवरी को हुई। असूली तौर पर और आइनी तौर पर जो एक कानून ये बात कहता है या ज़ाब्ता जो बात कहता है या आइन जिस चीज़ की रहनुमाई करता है वो यही है कि इन असम्बलियों के डिज़ोल्व होने के 90 रोज़ के अंदर अगले इंतखाबात जो उनसे हैं उनका इनेकाद करा दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये हो गया है, इशू ये बन गया है कि हम इस कदर ज़्यादा अपनी हदूद को और अपने क़यूद को और अपने असूल और ज़ाब्तों को और ज़ाब्ता इखलाक को ख़ास तौर पर सियासी मैदान में इस हद तक हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाए और किस काम को किस ढंग के साथ आगे बढ़ाया जाए। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलीज़ नहीं है और निगरान हुकूमतें बन चुकी हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो इलेक्शन का मुतालबा करने वाली पार्टी है, जमात जो सी है, तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और इस बात का वो क्लेम करती है और वो इस चीज़ के लिए कोशिश कर रही है कि मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबी अमल किया जाए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, ओवरऑल तमाम असम्बलियों का इंक्लूडिंग कौमी असम्बली का। इसके मुकाबले में जो वफाकी हुकूमत है उसका ये ख्याल है कि आम इंतखाबात तो होने चाहिए लेकिन कोई ऐसा रास्ता तलाश कर लिया जाए कि जिससे उन्हें कुछ टाइम मिल जाए और आम इंतखाबात के साथ ही ये दोनों असम्बलियाँ जो सी हैं, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, इनके इंतखाब का अमल जो है वो साथ हो जाए। अच्छा, इसके ऊपर एक कॉन्फ्लिक्ट बन गई है। खिलाड़ी चूँकि सारे में और खिलाड़ी माशाल्लाह उनका जो खेल है वो बदकिस्मती से उसमें चूँकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं है बल्कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबल रहने की एक सोच है, तो उस सोच ने ये मामला जौन सा है इसको डिस्टर्ब किया है। मसलन ये सूरत बनी, ये हालात हुए हैं कि पंजाब में जब असम्बली डिज़ोल्व की गई और वज़ीर आला ने समरी जौन सी है वो गवर्नर साहब को भेजी तो पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने उस समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए। आइन ये बात कहता है कि जब गवर्नर असम्बली की बर्खास्तगी पर दस्तखत करते हैं तो उस दस्तखत के साथ ही वो पाबंद होते हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी करें। और गालबन यही वजह है चूँकि गवर्नर्स जो उनसे हैं, गवर्नर पंजाब के बलीगुर रहमान, उनका जो टिल्ट है और उनकी जो सियासी वाबस्तगी है वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ है। लिहाजा एक बादिया नज़र में ये बात कही जा सकती है कि उन्होंने इंटेंशनली यानी इरादतन उस समरी पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने प्ली ये लिया कि मैं इस काम को नापसंदीदा समझता हूँ असम्बली तोड़ना, लिहाजा मैंने दस्तखत नहीं किए और मैं ना भी करता तो असम्बली ने तो टूट ही जाना था। और जब असम्बली मेरे दस्तखत के बगैर टूट सकती थी तो फिर मैं पाबंद भी नहीं हूँ कि अगली तारीख का ऐलान करूँ। और यही हुआ। इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि गवर्नर साहब तारीख का ऐलान करें और गवर्नर साहब अपने आप को बरी जमा करा दे रहे हैं। अब इस सूरत हाल के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंगेज हुए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक से ज़्यादा मरतबा ख़त लिखा, नोटिस दिए कि आप ऐलान करें तारीख का, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम तारीख का ऐलान नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो KP असम्बली है वहाँ पर भी हालात जो से हैं वो इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत जो सी है वो डिलेइंग टैक्स में जा रही है।
مطلب کہ بظاہر انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں جلدی، یعنی بر وقت اپنے ٹائم کے اوپر، اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو سمپل بات ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور آئین کی اس خلاف ورزی کو بہرحال یہ دونوں نگران حکومتیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاقی حکومت اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس کا آئینی جواز بہرحال دینا پڑے گا کہ ایسا کیوں نہیں ہو پایا کہ مقررہ وقت میں الیکشن نہیں ہوئے۔ اب اس صورتحال پر جب ہم الیکشن کمیشن کے سٹیک کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ ہم نے عدالت عالیہ سے رابطہ کیا ریٹرننگ آفیسرز دینے کے لیے، کیونکہ وہ ایک پورا ایک سسٹم ہے، ان سے ایک سپورٹ ملتی ہے عدالتی سپورٹ، تو عدلیہ نے کہا کہ ہمارے پاس عملہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے وزارت خزانہ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں فنڈز جاری کریں الیکشنز کے لیے، تو وزارت خزانہ نے کہا کہ ملک جون سا ہے وہ اس وقت ایک اکانومی کے کرائسس میں ہے، لہٰذا میں اتنے بڑے فنڈز جون سے ہیں وہ جاری ابھی نہیں کر سکتے ہیں الیکشنز کے لیے۔ پھر انہوں نے سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی اداروں سے جب بات کی تو یہ بھی ان کا سٹیک ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال جون سی ہے وہ ڈسٹرب ہے، دہشت گردی کا ایک خوف ہے، اس وجہ سے وہ بھی اپنی فورس ہے یا سیکیورٹی جون سی ہے وہ اس کو پراپر ٹائم کے اوپر نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن یہ بات کہتا ہے کہ سیکیورٹی معاملات میں اور عدالتی حوالے سے، عدالتی سپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور فائنانس کے حوالے سے، ان تینوں پوزیشنز میں چونکہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا تو الیکشن کمیشن تنہا یہ جو اتنا بڑا فریضہ ہے اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اب دوسری طرف آئے کہ جو الیکشن کرانے کی خواہش مند ہے پارٹی تحریک انصاف، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا ایک سٹیک ہے اور اس کا ایک بہت بڑا کلیم ہے اور بہت بڑا ایلیگیشن ہے اس کا پنجاب کی نگران حکومت کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے اوپر، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر کے اوپر۔ وہ بہت ہی ایک ان کا ہارش ایٹیچیوڈ ہے، بہت ہی اگریسو ایٹیچیوڈ ہے، وہ نہ تو پنجاب کی نگران حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، نہ کے پی کی نگران حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایک شفاف الیکشن کرانے کی اہلیت رکھتی ہیں یا نیت رکھتی ہیں، اور نہ ہی وہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کے انعقاد کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ رسی جون سی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ الجھ گئی ہے کہ یہ کام جون سا ہے اس کو کیسے کیا جائے، فائنانس بھی نہیں ہے، سیکیورٹی بھی نہیں ہے، مین پاور ہے، فورس ہے وہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد اعتماد بھی نہیں ہے، ٹرسٹ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا کہ اگر الیکشن کرا دیے جاتے ہیں تو کیا تحریک انصاف اس کے نتائج کو منوعاً تسلیم کر لے گی؟ اور اگر الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کمیشن کو کیا اسے وہ مل جائیں گی؟ اور یہ سارے کویسچنز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک تیزی کے ساتھ وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ ایسے میں جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے ایک ون سٹیپ آگے آئے، انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 کی شیک نمبر 57A اور B کے تحت انہوں نے اعلان کیا، خود اعلان کر دیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن 9 اپریل کو کرا دیے جائے، اور اس اعلان کے ساتھ دوسری بات انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی ڈائریکٹو دیا کہ بھائی آپ اس کے لیے انتظامات کریں، اس میں کسی طرح سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ اس پر انیشیٹو لیں۔ اب پھر وہی صورتحال بن گئی کہ جب صدر مملکت نے یہ قدم اٹھایا تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات جو ان سے پیدا ہوئے۔ وفاقی حکومت سے نالا ہے کہ صدر صاحب کو تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے کوئی اعلان کریں۔ اسی طرح اس کے اوپر بہت سارے آئینی حلقے، قانونی حلقے جزبز ہیں، کچھ لوگ اس کو انڈورس کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی، یعنی ایک عجیب سی پیچیدگی اور ایک عجیب سی ایک کمپلیکس سچویشن جو ہے ملک کے اندر پیدا ہو گئی ہے ایک آئینی کام کو کرنے کے حوالے سے۔ یعنی آئین کا تقاضا ہے کہ آپ 90 دنوں کے اندر الیکشن کرائیں، لیکن ہماری جو الیکشن کمیشن ہے، نگران حکومتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، پارلیمنٹ ہے اور جتنے بھی جمہوری ادارے ہیں یا انتظامی ادارے ہیں وہ مل کر بھی اس کام کو کرنے کی اہلیت نہیں بنا پا رہے، اور وجہ کیا ہے کہ ان سب کے منہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے، ایک دوسرے کی مخالفت پر اترے ہوئے۔ تحریک انصاف کچھ کہہ رہی ہے، حکمران اتحاد کی کچھ نیت ہے، الیکشن کمیشن کچھ اور کر رہا ہے، صوبائی اسمبلیاں کچھ اور کر رہی ہیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ کچھ اور کر رہی ہے۔ سو ایسے حالات میں سچویشن جون سی ہے جب آؤٹ آف دی باکس ہو رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے صوبیدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نوٹس لے لیا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ اس آئینی ابہام کو اب کیسے دور کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی بنچ نے آج ملک میں انتخابات کرانے کے حوالے سے، خاص طور پر
پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کرانے کے حوالے سے انہوں نے آج پہلی سماعت کی ہے، اور یہ بہت اہم سماعت ہے، بہت بنیادی سماعت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سماعت کے بعد عدلیہ کا جو فیصلہ آئے گا وہ ملک کی جمہوری سمت کو ایک نئی پیش رفت کی طرف مدد دے گا۔ چیف جسٹس نے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آج یہ بات کہی ہے کہ عدالت عظمیٰ کسی بھی قیمت پر آئین کی بالادستی کو یقینی بنائے گی، آئین کی کیسے انحراف اور آئین کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی جو سی ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن جو سے ہونے چاہیے، یہ ان کا خیال ہے، سب کا یہ خیال ہے، تمام پولیٹیکل فورسز کا یہ خیال ہے جو ایک اعتدال کے ساتھ سوچ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے 2-3 کویسچن بھی انہوں نے ریز کیے ہیں، 3 سوال انہوں نے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس میں 3 سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ میں ذرا پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا سوال کہ اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ دوسرا سوال انتخابات کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کب اور کیسے استعمال کرنا ہے؟ تیسرا سوال کہ عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے صدر مملکت، وفاقی حکومت، پنجاب اور کے پی کے گورنر صاحبان اور اٹارنی جنرل اور متعلقہ اداروں کو انہوں نے نوٹسز بھیج دیے۔ بار کونسل کو بھی انگیج کیا گیا ہے، باقی اداروں کو بھی انگیج کیا گیا ہے، اور کل بھی اس کے اوپر سماعت ہوگی، لیکن اس پر جو ریپڈ سماعت ہے، جیسے عدالت عظمیٰ کا جو ایکٹ بتا رہا ہے، وہ منڈے سے شروع ہوگی، پیر والے دن سے شروع ہوگی، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور فاضل جج صاحبان کی سوچ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایز سون ایز پاسبل جتنی جلدی ممکن ہو سکے سماعت کو مکمل کر کے ایک بہتر فیصلہ جو سے ہے اس کو سامنے لائے جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم کیس ہے، بہت بنیادی کیس ہے پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے، پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے اس کے حوالے سے، پاکستان میں آئین کی روشنی میں جمہوری اقدار اور خاص طور پر عام انتخابات کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے، جو ایمبیگوٹیز ہیں، جو ابہام ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو سپریم کورٹ پاکستان نے اپنے کندھوں پر لی ہے، اور یہ ذمہ داری جو سی ہے اس کو بہرحال کسی تاخیر کے بغیر اور کسی جھجک کے بغیر جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو زمینی حقائق کہتے ہیں، ان کی روشنی میں ایک فیصلہ جو سا ہے اس پر آنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اس پر جو فیصلہ آئے گا وہ جمہوری حلقوں کو اور جمہوری قوتوں کو ایک نئی ڈائریکشن دے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی فیصلہ کرے، سیاسی قوتیں اور سیاسی جماعتیں اس کے اوپر چوں چاں کرنے کے بجائے اور اس کے اوپر جزبز کرنے کی بجائے اور اس میں سے نئے نقطے تلاش کرنے کی بجائے اس کو تسلیم کریں، اسے قبول کریں، اور ملک میں جو جمہوریت ہے، ملک میں جو آئینی بالادستی ہے، اور ملک کے اندر جو منتخب ادارے ہیں ان کا جو احترام ہے اور ان کا جو وجود ہے اس کے بارے میں ایک بہتر فضا پیدا کی جائے۔ اللہ کرے کہ یہ فیصلہ ملک میں سیاسی ہم آہنگی کا بھی باعث بنے اور سیاستدانوں کے اندر اپنی ضد اور اپنی انا سے نکل کر ملک اور قوم کے لیے سوچنے کی ایک رغبت پیدا کر سکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ فیصلہ بہرحال یہاں تک یہ حالات نہیں آنے چاہیے تھے کہ سپریم کورٹ اس میں انوالو ہوتی، لیکن اب اگر ہو گئی ہے تو اس کو بہت توجہ کے ساتھ اس کے فیصلے کو اور بڑے دل کے ساتھ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، باقی انشاءاللہ گفتگو پھر ہوتی رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔